अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ाविया MM5 टीवी पे। मेरा नाम फ़हद है। नाज़रीन, मैं इस वक्त लंदन के क़ल्ब दरियाए टेम्स के मज़ाफ़ात में उसके किनारे पर वाक़ बरतानिया के हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने मौजूद हूँ। ये मेरे पीछे जो आप इमारत देख सकते हैं, इसको पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर कहा जाता है और यहीं पर बरतानिया के जो ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी यानी कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स जो है मौजूद है। नाज़रीन, आपको बताएं कि बरतानिया में जमहूरियत की जो तारीख़ है वो 1215 में दस्तखत होने वाला एक जो मुआहदा था जिसका नाम मैग्ना कार्टा था, वहाँ से शुरू होती है। तकरीबन 850 साल पहले साइन किए गए इस मुआहदे के अंदर ये बात तय की गई थी कि जो बादशाहत है, जो मोनार्की है, वो भी किसी कानून और आइन और ज़ाब्ते के ताबे होगी। और वहाँ से एक जो सफ़र शुरू होता है बरतानिया की जमहूरियत का, वो आज हमें नज़र आता है कि इसको मदर ऑफ डेमोक्रेसीज़ कहा जाता है। बरतानिया का जो पार्लिमानी निज़ाम है उसने दौलत मुश्तरका समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को इंस्पायर किया और आज हम पाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इन सारे ममालिक में जो पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत देखते हैं वो यहीं बरतानिया की जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है इससे इंस्पायर हुई है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे अफजल ख़ान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से और साथ साथ आपको बरतानिया की जो पार्लिमानी तारीख़ है, जो जमहूरी तारीख़ है, उसके बारे में भी आगाही फराहम करेंगे। जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अफजल खान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हम यहाँ पार्लियामेंट हाउसेस में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अफजल साहब फॉर जॉइनिंग अस। आज हमारा प्रोग्राम ऑब्वियसली उसका कॉन्सेप्ट, उसका जो आइडिया है वो हम बरतानिया की जो डेमोक्रेसी है, जो पार्लियामेंट्री हिस्ट्री है, उसके ऊपर जो है हम बात कर रहे हैं। थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताइएगा। ऑब्वियसली आप काउंसलर भी रह चुके हैं, मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट भी रह चुके हैं और फिर अब हाउस ऑफ कॉमन्स में एज MP जो है वो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा ब्रिटिश डेमोक्रेसी के साथ इंटरेक्शंस में? जी, पहले तो थैंक यू वेरी मच। इट्स अ प्लेजर कि आप यहाँ आए हैं पार्लियामेंट में। इसे कहा जाता है मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स, सो इट्स अ स्पेशल प्लेस। बिल्डिंग इटसेल्फ इज एन आइकॉनिक बिल्डिंग वर्ल्ड लेवल पे। सो इट्स इनक्रेडिबल हिस्ट्री है इसके बारे में। मेरी सवाल आपने किया है मेरी अपनी जर्नी के हवाले से, तो मेरी जर्नी का ये है कि आई हैव डन एवरीथिंग जो पॉलिटिकल लेवल पे होता है। आई स्टार्टेड एट द ग्रास रूट लेवल। काफ़ी मैं अरसा काउंसलर रहा। काउंसलर के बाद मैं मैनचेस्टर का पहला मुसलमान लॉर्ड मेयर बना। फिर मैं मेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मुझे मिला कोआ बैंक से। उसके बाद मैंने निक ग्रिफिन PNP लीडर को डिफीट करके यूरोपियन पार्लियामेंट में मैं गया, तो आई वाज इलेक्टेड मेंबर फॉर द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द UK। वहाँ पे मैंने सिक्योरिटी और डिफेंस का वाइस चेयर था, स्पेशल एनवॉय फॉर द मुस्लिम वर्ल्ड भी था, मीना कमेटी का चेयर भी रहा हूँ वहाँ पे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इलेक्ट होके आया हूँ। सो यूनिक चीज़ ये है कि मैं दोनों हाउसेस में, जहाँ यूरोपियन बड़ी पार्लियामेंट है, ब्रिटिश जो है मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट है, दोनों में इलेक्ट होके मैं गया हुआ हूँ। सो दिस इज़ यूनिक। आई एम द ओनली पर्सन हु हैज़ बीन इलेक्टेड इन बोथ हाउसेस। उसके बाद यहाँ पे भी मैंने बहुत सी चीज़ें की हैं। मैं स्टार्ट ऑफ मेरा जो था वो था शैडो मिनिस्टर फॉर द इमिग्रेशन। उसके बाद फॉरेन ऑफिस मिनिस्टर रहा मैं शैडो का। उसके बाद मैं बना जो है डिप्टी लीडर ऑफ द हाउस शैडो। उसके बाद मैं बना जो था जस्टिस के बाद ट्रेड, और ट्रेड पे मैंने रिज़ाइन किया था जो गाज़ा की सिचुएशन है पैलेस्टाइन के हवाले से, तो आई रिज़ाइंड एज अ शैडो मिनिस्टर। और अब इस वक्त मैं मेंबर हूँ फ्रॉम द मैनचेस्टर रशियम। ये पहले मैनचेस्टर गोटन थे एरिया, फिर CLP चेंज वगैरह हुई थोड़ी सी बाउंड्रीज, तो अब मैनचेस्टर रशियम है। और इसके साथ मैं ट्रेड एनवे रहा हूँ टर्की का, और उसके अलावा मैं बैठता हूँ जॉइंट कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स। ये बहुत पावरफुल कमेटी है जो दोनों हाउसेस से ली जाती है, 6 लोग फ्रॉम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और 6 हाउस ऑफ लॉर्ड से। तो जितनी भी लेजिस्लेशन पार्लियामेंट से थ्रू होती है उस पर ये नज़र रखते हैं और देखते हैं कि इसकी इम्प्लीकेशन ह्यूमन राइट्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। और उसके अलावा भी हम इस पर चेक करते हैं, जैसे AI की रिसर्च इस वक्त की जा रही है, इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे। तो इस तरह की चीज़ में मैं बिजी होता हूँ। सो इट्स इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस, ग्रेट एक्सपीरियंस, अ प्रिविलेज एज वेल कि ये सारी जर्नी जो है हर लेवल पे 3 लेवल पे मैंने की हुई है।
So it's good experience. اچھا آپ نے بتایا کہ آپ اوبیسلی گراس روٹ لیول سے آپ نے پالیٹکس اسٹارٹ کی, اور برطانیہ میں اوبیسلی 2 مین پارٹیز ہیں, پھر چھوٹی پارٹیز بھی ہیں, یہاں پہ کاؤنسلرس کے الیکشنز ہوتے ہیں, پھر یہاں پہ اپنی جو ایک پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ایک ڈیموکریٹک ایک پوری ایک پروسیس ہوتا ہے جس کے اندر سیٹ سلیکشن سے لے کے وہ ساری چیزیں. تو وہ ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا, اور کیسے آپ نے کیسے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ پالیٹکس میں ایکٹیو رول پلے کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں, میری انٹرسٹنگ جرنی ہے. میں بالکل پالیٹکس کی طرف نہیں تھا. بس کچھ بزرگوں نے مشورہ دیا, سمجھا کہ ہماری ضرورت ہے, اس ملک میں ہم رہتے ہیں, اگر آپ جس ملک میں رہتے ہیں تو اگر آپ کی اپنی آواز نہیں ہوگی تو آپ کو پھر دوسروں کی آواز پر ریلائی کرنا پڑتا ہے. تو یہ وہ بنیادی پوائنٹ تھا جس کے ان کا ایمفسس تھا. میں نے سوچا اس کے بارے میں, تو میں نے پہلے تو ان پہ ہنسا کہ بھائی آپ اچھا مشورہ دے رہی ہیں, میں تو کبھی ووٹ بھی نہیں ڈالتا, مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا پالیٹکس کے ساتھ. لیکن انہوں نے کہا نہیں, ایز اے کمیونٹی ہماری ضرورت ہے کہ ہمیں اچھے لوگ آگے آنے چاہیے جو اپنی کمیونٹی کو سمجھتے ہوں, اپنے ویلیوز کو سمجھتے ہوں, اور پھر وہ ہماری ریپرزنٹیشن پھر مضبوط ہو, دوسروں کو بھی ہمارا پتہ چلے کہ ہم کیا ہیں. تو اس بیک گراؤنڈ سے میں پھر اس وقت میں لوئر تھا, پارٹنر تھا ایک بہت اچھی فرم میں, تو میں نے سب کچھ چھوڑ کے پھر میدان میں آیا. تو دین اللہ has been kind. جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا ہے, it's been an incredible journey. But it's been good. It's been a successful journey. اور اپنا تھوڑا سا ایز این ایم پی ایکسپیرینس شیئر کیجیے کہ کون سی ایسی لیجسلیشن ہیں, کون سی ایسی کمیٹیز ہیں جس کے اندر آپ کو کافی جو ہے نا مزہ آیا کام کرتے ہوئے, یو نو تھنگس دیٹ یو ریئلی پراؤڈ آف ان ٹرمز آف یور اون ایکسپیرینس. ہاں جی, اپنے ایکسپیرینس کے حوالے سے تو بات یہی ہے نا کہ ایک تو پارٹی بیس پہ چیزیں ہوتی ہیں, پارٹی کی اپنا اس کا انٹرنل سٹرکچر ہوتا ہے, اس لحاظ سے بھی میں نے کافی کام کیا ہوا ہے, مختلف پوزیشن پہ میں رہا ہوں, اور نیشنل پالیسی فورم پہ بھی میں نے سرو کیا ہوا ہے. اس کے بعد پھر آپ کو الیکٹ ہو کے آپ آتے ہیں تو کام ہوتا ہے مختلف لیول پہ. تو اگین لوکل لیول پہ جب میں تھا تو اگین میں نے کافی کام کیا تھا ایجوکیشن پہ. میں مانچسٹر کی ایجوکیشن کا انچارج رہا ہوں مینی ایئرز, اور اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ مانچسٹر یونیورسٹی کے بورڈ آف گورنر پہ میں رہا ہوں 7 سال. تو ایجوکیشن فرام زیرو ٹو دا ڈاکٹریٹ لیول پہ میں انگیج میں رہا ہوں. سو دیٹس بین ون آف مائی ایریاز. اس کے بعد جب میں لارڈ میئر بنا تھا تو میں نے کمیونٹی کوہیژن پہ بہت کام کیا ہوا ہے, اور مجھے ملکہ نے ایوارڈ بھی دیا تھا پھر اس پہ کہ آئی واز اوارڈیڈ CBE which is the commander of the British Empire. بہت ہائی لیول پہ نیشنل ایوارڈ ہوتا ہے. تو CBE کا مجھے انہوں نے خطاب دیا. تو اس کی بھی بیسک پوائنٹ یہی تھا کہ جو میں نے کمیونٹی کوہیژن پہ, انٹرفیتھ پہ, اور جو سروس شہر مانچسٹر کو میں نے دی ہے اس کو ریکگنائز کیا گیا تھا. یورپین پارلیمنٹ میں تو میں نے بتایا آپ کو کہ میں وائس چیئر تھا سیکورٹی اور ڈیفنس کا. تو سیکورٹی اور ڈیفنس کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے مشکلات ہیں, جو ہاٹ ایریاز ہوتے ہیں آپ انوالوڈ ہوتے ہیں, آپ جاتے ہیں آتے ہیں. مڈل ایسٹ پہ میرا اچھا خاصا کام رہا ہے. مڈل ایسٹ کی لیڈرشپ تقریباً سب کو میں جانتا ہوں, کیونکہ میں اس وقت یہ کام کرتا تھا. اس لحاظ سے وہ بھی بہت سرپرائز ہوتے تھے کہ ایک مسلمان اتنی امپورٹنٹ سٹیج پہ کیسے پہنچا ہوا ہے, ان کے تصور میں یہ پوائنٹ نہیں ہوتا تھا. سو دیٹ واز ریئلی گڈ. بہت اچھا ایکسپیرینس بھی تھا. پھر اسلاموفوبیا پہ میں نے بہت کام کیا ہوا ہے, پچھلے 20-25 سال سے زیادہ میں نے اس پہ کام کیا ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو مسلمان ہیں ہمارا نمبر 1 جو ایشو ہے وہ اسلاموفوبیا ہے, کیونکہ اس کی جو شاخیں ہیں ہر محکمے کے اندر جاتے ہیں, ہر امپیکٹ ہوتا ہے ہر ٹائپ آف ہماری لائف پہ. تو ایز اے کمیونٹی ہمیں چاہیے اس کو ڈیل کرنے کے لیے آگے بڑھائیں, اور الحمدللہ کافی حد تک کام ہوا ہے. آئی تھنک اس ٹوورڈ دی اینڈ سائڈ پہ آ رہے ہیں. جو ڈیفینیشن کا پوائنٹ تھا, یہاں پہ APPG برٹش مسلم ہے, اس کا میں وائس چیئر ہوں. اس پہ ہم نے 2018 پہ اس ڈیفینیشن پہ کام کیا تھا, مختلف لوگوں کو ساتھ لے کے. پھر بہت سے لوگوں پہ, کونسلوں کو, میئرز کو, MPs کی پارٹیوں کو اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کیا. اور اب پھر گورنمنٹ نے, لیبر گورنمنٹ نے ٹاسک فورس سیٹ اپ کی تھی, تو اس ٹاسک گروپ نے بھی اب ریکمنڈیشن دی ہوئی ہے. سو آئی تھنک اٹس اے میٹر آف ڈیز اور ویکس کہ اب اعلان ہوگا کہ یہ جو ڈیفینیشن ہے کیا ہے, تاکہ اس کو میجرمنٹ کیا جا سکے, اس کو کاؤنٹ کیا جا سکے. ہماری ہر کمیونٹی کے جو فیلڈ ہے وہ دیکھتی ہے اس چیز کو کہ
کس طرح ہم پہ امپیکٹ ہو رہا ہے. تو یہ وہ چیز ہے. پاکستان کشمیر دو چیزیں ہیں ہماری. درد ہے ہمیں, یہ زخم بھی ہیں ہمارے. ہم کو اتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ سفرنگ جو تھی اس دونوں پہ میں نے کافی کام کیا ہوا ہے. پاکستان گورنمنٹ نے مجھے ستارے قائد اعظم کا خطاب دیا ہے, جو میرا کام ہے اس کشمیر کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے. سو اگین اس کو نیشنل ریکگنیشن ہے اس پوائنٹ پہ بھی. اور جو پالستان کا پوائنٹ ہے وہ میں نے آلریڈی آپ کو شیئر کیا ہے کہ میں نے اس پہ انت تک محنت کی ہے. اور جب قربانی کا ٹائم بھی آیا تھا تو ایز اے شیڈو منسٹر میں ریزائن ہوا تھا, ورنہ ابھی میں اس وقت منسٹر بیٹھا ہونا تھا. لیکن میں نے یہ ضروری تھا میرے لیے کہ یہ جو ظلم ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے ہو رہا ہے ہمیں ایکسیپٹ نہیں ہے, یہ سٹاپ ہونا چاہیے اور فلسطین کو ریکگنائز کرنا چاہیے. وہ بھی آپ نے دیکھا کہ اس لیبر گورنمنٹ نے اس کو اب ریکگنائز بھی کر لیا ہے. تو یہ دس از سم آف دوز اچیومنٹ جو اس میں 25-30 سال کی محنت ہوتی ہے, آہستہ آہستہ یہ پروگریس ہوتا ہے, ایک دم چینجز نہیں ہوتی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ میں کام کرتا رہا ہوں. بالکل. اور آپ نے ریس ریلیشنز کا ذکر کیا, اوبیسلی آپ کو ریکگنیشن بھی ملی کوئین کی طرف سے بھی اور ڈفرینٹ اور ایوارڈز بھی ملے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جانب تو کافی زیادہ پروگریس ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ لنڈن میں صدیق خان میئر منتخب ہوتے ہیں, متعدد جو ہے برٹش پاکستانی اور ڈفرینٹ کمیونٹی سے ایم پیز منتخب ہوتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو فار رائٹ کی ایک گریجول انکریز ہے بریگزٹ کے تناظر میں اور اس کے بعد بھی, تو اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور اوبیسلی ایک سوسائٹی کے اندر ایک تھوڑی سی ایک انکمفرٹیبل ایک ویو پایا جاتا ہے, مطلب ڈفرینٹ مارچز ہو رہے ہیں دونوں سائڈ پہ. تو ایک عام جو شہری ہیں, ایک عام برٹش ڈفرینٹ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, ان کے لیے کیا آپ کا میسج ہے اور آپ کا پرسنلی کیا زاویہ ہے, کیا کس نظر سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ تو آن اے پرسنل لیول سے میں بات شروع کرتا ہوں. تو بات تو یہ ہے جی کہ یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے رہتے ہیں. سوسائٹی کے اندر لہریں ہوتی ہیں جو آتی ہیں جاتی ہیں. ہم نے دیکھا نیشنل فرنٹ کا تھا, موزلن کا اس سے پہلے بھی تھا, اس کے بعد برٹش نیشنل پارٹی بھی آئی, پھر یہ یوکپ وغیرہ بھی آئے, اب ریفارم بھی آ رہی ہے, ٹامی رابنسن وغیرہ بھی ہے. سو دیز آر دی ایلیمنٹس جو اس زہر کو اگلتے رہتے ہیں اور سوسائٹی کے اندر اس کو پینیٹریٹ کرتے ہیں. اس وقت مشکلات جو آ رہی ہیں میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. تو یہ بھی بہت پروموٹ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ آگے پوائنٹ یہ بھی ہو رہا ہے کہ بہت سی ٹیکنالوجی کے تھرو چیزیں پروموٹ کی جا سکتی ہیں. تو یہ بھی پھر امپیکٹ ہو رہا ہے. تو امیج یہ آ رہا ہے کہ بھائی اتنا خراب حالات ہیں. سو آئی ڈونٹ تھنک اٹس دیٹ بیڈ. لیکن تشویش کی بات ہے, ہمیں الرٹ ہونا چاہیے. تو اس میں دو پھر آنسر ہیں. ایک تو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا حق ادا کرے, وہ سمجھے اس پوائنٹ کو کہ کوہیسیو سوسائٹی جو ہوتی ہے وہی اچھی چیز ہوتی ہے ملک کے لیے. اگر سوسائٹی کے اندر ٹینشن ہوگا, پولرائزیشن ہوگی, تو سوسائٹی آگے نہیں بڑھے گی. تو یہ سب کا نقصان ہے. سو دے ہیو اے رول ٹو پلے. دوسرا پھر ہمارا اپنا رول بھی ہے. آئی تھنک ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو منظم کرنے کی ضرورت ہے. آرگنائز کر کے ہم اپنے وزن جو ہے اس کو اور زیادہ مضبوط کر سکتے ہیں اور بڑھا سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ریچ آؤٹ کریں. ایلائز جسے کہا جاتا ہے نا, کہ ایلائز کو بنانا, ڈیولپ کرنا. سو وی نیڈ ٹو بلڈ ایلائز دوسری کمیونٹیز گروپس کے ساتھ. تو یہ وہ ہماری اسٹرینتھ ہے جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر ہم اس طرح کے کام کریں گے, گڈ ایگزامپل اپنے پروموٹ فردر کریں, اس کو شو کریں, صرف نیگیٹو کی طرف نہ چلتے جائیں. تو یہ وہ تین چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں جس میں بہت امپیکٹ پڑے گا. پازیٹیو میسیجنگ اپنی ہونا, اپنے جو کام ہے پازیٹیو ہونا, ان کو پروموٹ کرنا, ایلائز ڈیولپ کرنا, ان لوگوں کے ساتھ کام کرنا, ان کے طرف ریچ کرنا, اور پھر اپنے جو ہے آرگنائزیشن لیول پہ کمیونٹی کو اور بہتر آرگنائز ہونا چاہیے. اچھا, آپ نے ذکر کیا کہ برطانیہ کو مدر آف ڈیموکریسیز کہا جاتا ہے. 1215 میں تقریباً 850 سال پہلے میگنا کارٹا سائن ہوتا ہے, جس میں بادشاہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ اس پہ یہ بات ہوتی ہے کہ قانون کے نیچے ہونا چاہیے. تو وہ ایک 800-850 سال کی ایک تاریخ رہی ہے. کیا سیکھ سکتے ہیں پاکستان جیسے ممالک یا کامن ویلتھ یا دنیا بھر میں جو اوبیسلی ڈیموکریسی کا ایک نیا سفر شروع کر رہے ہیں, نسبتاً ینگ ڈیموکریسیز ہیں, ینگ ممالک ہیں. تو کیا آپ کیا اس میں کیا نظریہ ہے, اور کیا as someone who's worked on the grassroots here, آپ پاکستان کی ڈیموکریسی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی,
تو پہلی بات تو آپ نے میگنا کارٹا کی ہے، تو میگنا کارٹا کا آج بھی یہاں پہ پڑا ہوا ہے، اس کی کاپیز ہے یہاں پہ ہاؤس آف لارڈس میں دیکھ سکتے ہیں آن دا ڈسپلے. اٹس ویری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے ان کی ہسٹری کے مطابق، یہ کلیئر ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئیڈیاز پہلے نہیں تھے، ہمارے پاس اس سے کئی ہزار سال پہلے اس سے بھی تھے ہمارے پاس. سو وی آر وے اہیڈ ایکچولی. تو یہ بھی چیز ہمیں کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ آئیڈیا ون پرسن ون ووٹ ایک آئیڈیا ہے نا، کانسیپٹ ہے، لیکن جب ایک آدمی دوسرے کو بیٹ دیتا ہے یہ بھی تو وہ سیم ووٹ ہے نا، سیم آئیڈیا. سو یہ ڈفرینٹ نہیں ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم سب خلیفہ ہیں، تو خلیفہ پھر اگر کوئی چنا جاتا ہے تو پھر اس کا یہی طریقہ ہے نا. سو آئی تھنک ان دیٹ سینس وی ناٹ ایلین ٹو دس آئیڈیا، اٹ از ہمارا ہیومن پوائنٹ آف ویو ہے اور ہمیں ہونا چاہیے، پروموٹ ہونا چاہیے. لیکن اس کے اندر جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے شفاف جسے کہتے ہیں آپ کے، صفائی جو ہوتی ہے، اچھے طریقے سے چیز کو آگے لے کے چلنا. سو دیٹ از ویئر the issues are I think کہ ہماری جو کریڈیبلٹی ہے اس لحاظ سے کمزور ہے. کرپشن جو ایشو ہے اس پہ پرابلم آ رہا ہے، ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ زیادہ نظر نہیں آتی. لیکن دیکھیں نا، آپ ہسٹری کو دیکھیں گے تو ایسا شخص جیسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ تھے، کتنے مضبوط لیڈر تھے، ان کو کھڑا کر کے پوچھا بھائی یہ قمیض آپ کی کیسے بن گئی؟ ہمارا حصے میں تو نہیں بن رہی، تمہاری کیسے بن گئی؟ تو یہ وہ اکاؤنٹیبلٹی تھی نا، سوسائٹی کے اندر وہ تھی. تو آج بھی ہمارے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ جو اوپنس ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، وہ کلیئر ہونی چاہیے. یہ جو پالیٹکس ہے اس کو ایز اے سروس دینا چاہیے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ عبادت ہے، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ لوٹ مار شروع کر دیں. تو یہ وہ کمزوریاں ہم نے خود ڈالی ہوئی ہیں، ان کو نکالنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کو پیوریفائی کیا جائے، اس کے طریقے سے ہم آگے بڑھیں. تو there's no reason why we can't have that. We can have it, we've had it. بالکل. اور فائنل کویشچن میرا یہ، لیبر پارٹی کافی عرصے کے بعد پاور میں آئی ہے، کافی امیدوں کے ساتھ پاور میں آئی تھی، کافی ایک چینج کی ہوپ تھی، اور کہیں ہم وہ اگر پیرالل ڈرا کریں کہ وہ عراق وار میں جو ٹونی بلیئر obviously ویری پاپولر اکنامک ان کی ایک ایجنڈا تھا سارا کچھ، لیکن کافی زیادہ افیکٹ ہوا تھا عراق وار کی اپوزیشن میں، مارچز ہوئے. ابھی سیم سچویشن ان سم ویز ہم دیکھ رہے ہیں فلسطین کے اوپر، ایک obviously سوسائٹی میں ایک اضطراب ہے، اور لیبر پارٹی کی جانب لوگ دیکھ رہے ہیں، پرائم منسٹر کی جانب دیکھ رہے ہیں لیڈرشپ پرووائڈ کرنے میں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جیرمی کاربن who was the former leader of لیبر پارٹی، انہوں نے ایک اپنی پارٹی اناؤنس کر دی. تو ایک لیفٹ کے اندر ایک کافی زیادہ ڈویژن نظر آتا ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ہاں، I think we need to be a little bit careful on this issue. ایک تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے بہت ساری چیزیں ایکچولی اوپن اپ کر دی ہیں اس بات میں، لیکن ہمیں اپنے مفاد کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ایز اے کمیونٹی ہمارا مفاد کیا ہے اور اس مفاد کو ہم کیسے پرزرو کر سکتے ہیں، پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو اس لحاظ پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. جو عراق وار کی سچویشن تھی، میں خود اس میں انوالو تھا، میں نے خود لیبر پارٹی کی اپوز کیا تھا اس پوائنٹ پہ، ٹونی بلیئر کو ریزولوشن باقاعدہ پاس کیے تھے. لارجسٹ ڈیمونسٹریشن تھی وہاں پہ، میری اسپیچیں بھی تھیں، مانچسٹر کے اندر بھی لارجسٹ ڈیمونسٹریشن میں آرگنائز کرنے والوں میں سے تھا. تو آئی تھنک دیٹس فائن، دیٹس آور رائٹ. تو ہمیں کرنا چاہیے. آج کی آپ بات کرتے ہیں تو فلسطین کے حوالے سے تو اگین آپ نے دیکھا کہ کس طرح پروگریس ہوا ہے. لیکن یہ کہہ دینا، آئی تھنک ون آف تھنگس جو مجھے انکمفرٹیبل میں خود فیل کرتا ہوں اپنی کمیونٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ ہم تھوڑا سا بیلنس کو لوز کر دیتے ہیں. اگر آپ دیکھیں لیبر پارٹی کو، تو یہ صحیح بات ہے کہ سٹارٹنگ پوائنٹ لیبر پارٹی کی پوزیشن لیڈرشپ کی ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے میرے جیسے پرسن کو ریزائن کرنا پڑا. لیکن یہ کس نہ سمجھنا کہ وہ پالیسی چینج ہو چکی ہے، یہ نہ سمجھنا کہ وہ چیز شفٹ ہوئی ہے، یہ نہ سمجھنا کہ انہوں نے پاکستان کو ریکگنائز کر لیا ہے جو کسی گورنمنٹ پہلے نہیں کیا تھا، یہ نہ سمجھنا کہ انہوں نے کیسے تبدیل کیا ہے کنزرویٹو پارٹی سے اب، کہ جو اپوزیشن ہو رہی تھی، جو انٹرنیشنل کورٹس میں کام ہو رہا تھا، ان سب کو انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل لا پہ ہونا چاہیے. تو وہ کریڈٹ بھی دینا چاہیے، یہ ہمارا انٹرسٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک ہی چیز کو لے کے اس کے بعد جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کو نہ دیکھیں. تبدیلیوں کے ساتھ خود کو تبدیل کرنا یہ بھی حکمت عملی ہے، کہ اس سے صحیح جگہ پہ کھڑا ہونا، اور انصاف کا بھی تقاضا ہے. سو آئی تھنک دس از دا تھنگس ٹو لک ایٹ. جہاں تک آپ کا وائڈر کویشچن ہے لیبر پارٹی کی اور توقع جو ہماری سب کی تھی، یقینی بات ہے کہ جو چیزیں ہونی چاہیے تھیں وہ ابھی تک نہیں ہو سکی.
اور اس کی ایک بڑی آرگیومنٹ یہ ہے کہ اتنا بڑا ڈیمیج ہوا تھا پچھلے 14 سال سے، ایک دم ٹرن اراؤنڈ تو نہیں ہو سکتا. ایک بہت بڑا ٹینکر کے آئیڈیا ہوتا ہے نا، ملک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اس کو ٹرن کرتے ہوئے بھی ٹائم لگتا ہے. تو ابھی تو حکومت کو آئے ہوئے ایئر اینڈ ہاف ہوا ہے آپ کہہ سکتے ہیں. تو آئی تھنک اے لٹل بٹ مور ٹائم آپ اس کو دیکھیں گے کہ تھنگز ول اسٹارٹ ٹرننگ اراؤنڈ. اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بھائی جو ہے انصاف ہے وہ سینٹرل پلر ہونا چاہیے، چاہے وہ ملک کے اندر ہے چاہے وہ ملک کے باہر ہے انٹرنیشنلی. دونوں طریقے سے جو اسلام کی بھی تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ جو سوشل جسٹس ہے وہ ایٹ دا ہارٹ ہونا چاہیے، وہ گولڈن تھریڈ ہونی چاہیے جس کے تھرو ہمیں میجر کرنا چاہیے. بالکل. اور فائنل کویشچن 2026 کا آغاز ہے، آپ کے پرسنل اور پروفیشنل کیا ریزولوشن ہیں؟ ہاں جی، پر اپنے پرسنل ریزولوشن تو جی یہی ہے کہ دیکھیں اللہ نے آپ کو باڈی دی ہے، اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، تو اس کی قدر کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا یہ آپ کا سب سے پہلے فرض ہے، کسی اور کا نہیں ہے. تو آئی تھنک وی شوڈ آل ڈو دیٹ. اور میرا بھی یہ ہے کہ اس سال اور بہتر کوشش کروں گا کہ اپنے آپ کو ٹائم دوں، اپنے ہیلتھ کے حوالے. جی ناظرین، آج آپ نے زاویہ کا خصوصی ایپیسوڈ دیکھا، یہاں لندن سے ہاؤس آف پارلیمنٹ کا ہم نے آپ کو وزٹ کروایا. افضل خان ممبر آف پارلیمنٹ سے ہم نے آپ کی بات کروائی، ان کا انٹرویو آپ نے دیکھا، اور آپ نے یہ جانا کہ کیسے یہ برطانیہ کی جو جمہوریت 800 سال کا جو ایک سفر ہے جس کے اندر مسلسل ایک ارتقاء ہم نے دیکھی، جس میں مختلف ڈیولپمنٹس آئیں، اور عوام کی حق رائے دہی کا جو ایک سفر تھا برطانیہ کا، اس کے بارے میں ہم نے جانا. ناظرین، دنیا میں مختلف جو فریم ورکس ہیں گورننس کے وہ ہم دیکھتے ہیں. کہیں بادشاہت ہوتی ہے، کہیں فوجی امریت ہوتی ہے، کہیں ڈیموکریسی ہوتی ہے، صدارتی نظام ہوتا ہے، کہیں مخلوق حکومتیں ہوتی ہیں. اور ان سب حکومتی جو انداز ہیں، جو فریم ورکس ہیں، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ عوام الناس کو ایک باوقار زندگی فراہم کی جائے، معاشی اپرچونٹیز فراہم کی جائیں، اور ان کی جو ان کا پوٹینشیل ہے اس کو فلی طور پر جو ہے نا ریچ کرنے کا مواقع فراہم کی جائیں. ناظرین، ڈیموکریسی ایک جہد مسلسل کا نام ہے، ایک ارتقاء کا نام ہے، اور اس کے اندر جو ہے عوام کی جو حق رائے دہی ہوتی ہے اس کا ایک اہم کردار ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف ادارے ہوتے ہیں ان کے بھی ایک جو دائرہ اختیار ہے اس کو متعین کرنے سے ہی ایک معاشرہ جو ہے حقیقی طور پر ترقی کر سکتا ہے. بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم.